सकूं, यही हमारा वादा था आवाम से। मेरी ये कोशिश थी कि लोग ये देख सकें कि वाकई चेंज आ गया है, यही तवक्को थी उनकी। शायद मेरी सोच और मेरे कायदीन की सोच में फ़र्क था, तो हम चल नहीं सके और मजबूरन मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया जुलाई 2020 में। खैर, आज ना मुझे कोई अफसोस है उस पर, ना ही मेरा किसी से गिला शिकवा, और ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों की कोई अहमियत है। सियासी इख्तिलाफ हर पार्टी में होते रहते हैं। सियासत में इंसान ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। उन चंद लोगों में से हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा। मैं सियासत में कभी वजारतों के लिए नहीं आया था। मैंने एक फॉरेन नेशनैलिटी छोड़ी, अपना प्रोफेशनल करियर छोड़ा, अपनी पुरसकून ज़िंदगी छोड़ी। वो वजारत के लिए नहीं छोड़ी थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए छोड़ी थी और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए छोड़ी थी। ये मैं हल्फन कह सकता हूँ। बदले में मुझे सिर्फ इज़्ज़त चाहिए थी। आज भी इज़्ज़त का ही तलबगार हूँ। इज़्ज़त पे भी समझौता नहीं करता मैं। पीटीआई में भी मेरी शमूलियत जो थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये इंसाफ की बातें करते थे, वतन की बातें करते थे, अवाम की बातें करते थे। ये कहते थे कि हम नौजवानों को आगे लेकर आएंगे, इसलिए मैंने इसी पार्टी का इंतखाब किया। मेरा ये आज़म था कि ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी होगी, और शायद अब भी ऐसा हो। शायद मैं मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को ज्वाइन ना करूं, लेकिन सियासत में हरफ आखिर नहीं होता। अगर आपके पास जवाज़ होता है तो वक्त के साथ इंसान फैसले करता है। मैंने हमेशा मुफाहमत और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की बात की। मेरा मुद्दा हमेशा ये रहा कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे ज़रूरी हैं। मैं हमेशा ये सोच रखता था कि जिन्होंने मुल्क की दिफा का ज़िम्मा उठाया है उनके साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते। ये मेरे नज़रिए का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। दाखिली तौर पर हर तरह के हालात हों, चाहे कुदरती आफात हों या दहशतगर्दी के ख़तरात हों, उनसे दिलेरी से यही निपटते हैं, यही सामना करते हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान फ़ौज है, पाकिस्तान बहरिया है, पाकिस्तान फ़िज़ाइया है, और सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं, पुलिस है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है, हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी बेमिसाल कुर्बानियाँ इस मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन हैं। ये इन्होंने सारी उम्र हमें बताया भी है, हमें साबित भी किया है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अब तक मैंने इख्तिलाफ़ राय ज़रूर रखी। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है। हमेशा तामीराती तनकीद की ताकि मुल्क, कौम और मेरी पार्टी सबका फ़ायदा हो, और पार्टी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। लेकिन अब हालात किसी और सिमत चल पड़े हैं और मेरा इख्तिलाफ़ असूली भी बन गया है और नज़रियाती भी। मैंने हमेशा पार्टी की इस्लाह और बेहतरी के लिए कोशिश की, लेकिन यहाँ हिकमत और शऊर पर मुबनी मशवरों को कोई कदर नहीं। मेरा सब्र और मेरी गैरत अब जवाब दे गई है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और पार्टी के कुछ मखसूस अफराद खुलेआम रियासत और रियासती इदारों बिलखसूस पाकिस्तान फ़ौज से टक्कर पर उतर आए हैं। 9 मई का स्याह तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख़ में,
جس پر ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی گئی، کرنل شیر خان شہید، میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہداء کی تصویریں جلائی گئیں، ان کے مجسمے گرائے گئے، جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، جنا ہاؤس کو نذر آتش کیا گیا، بابائے قوم کی یادگاروں کو جلایا گیا، اپنے قومی ورثے جلائے گئے، ایم ایم عالم کا جہاز جلایا گیا، فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا، یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا، لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند عناصر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروح کیا ہے۔ یہ میری نظر میں انتہائی قابل مذمت ہے اور ناقابل معافی ہے۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی 9 مئی کے شرانگیز، صفاقانہ، بزدلانہ، شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں۔ میں ہشام انعام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ بحیثیت پشتون کے، بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے، بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے، میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی، تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت، نفاق، تفریق اور تشدد کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور آسائش فراہم کرے، مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں، ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں، اور انہیں پاکستان کے اداروں پر، بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں۔ یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے۔ میں کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا، نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤ لیتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہوں گا۔ جو میرا نظریہ ہوتا ہے، جس کا بھی دباؤ ہو، میں وہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ تو اپنی سوچ سے بالکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ رزق، زندگی، موت، عزت، ذلت سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے۔ میری نیت دین اسلام، پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بالکل صاف ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی، چاہے میری سیاست خراب ہو، چاہے میری سیاست ختم ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میری فوج ہے۔ ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، ان پر میرا کوئی احسان نہیں، یہ کرنے پہ میرا ان پر کوئی احسان نہیں، بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے، میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے۔ ہر روز یہ ہمارے لیے مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے۔ میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں۔ میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے۔
غداری بیوقوفی سے بھی ہو سکتی ہے، بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ میرا شعور ہے، میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا۔ میں ان پاکستانیوں، ان پشتونوں کی صف میں، پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لیے کھڑے ہوئے۔ میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی رہائی کے بعد 9 مئی 2023 کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے، پوری قوم سے معافی مانگتے، سیدھا شہداء کی ان یادگاروں پر جاتے، پاک فوج کی تنصیبات، تاریخی عمارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے، وہاں پھول ہی رکھ آتے، ایک موم بتی ہی جلا دیتے، ایک دعا ہی کر دیتے، ان تمام شرانگیز کارروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لیے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے قول اور فعل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کوئی پھر ایسا نہیں کرتا، ادارے بھی خوش ہوتے، پاکستان بھی خوش ہوتا، ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے۔ بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی، ہم سب کی، پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے، یہ پارٹی کی، چیئرمین عمران خان کی، ہم سب کی بدنصیبی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی، انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا۔ میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے۔ جاتے جاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں۔ ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کا ایک تعلق آیا ہے۔ انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوس کیا۔ عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے وزارت دی۔ ڈاکٹر نوشیروان برکی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں، انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں جہانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا۔ میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سیف اللہ برادران اور ہمارے حامی، ہم اس بار اپنے پلیٹ فارم مروت بیٹانی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی اضلاع کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا، لیکن یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخوا کے عوام، آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں، اور میرے وطن، میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بیٹانی اس کو غور سے سنیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے، کوئی تقریباً 2 سال پہلے ہمارے لکی مروت کے ایک نوجوان تھا، پاک فوج میں تھا، وہ تعینات تھا اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ، 2-4 اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بارڈر پہ۔ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا۔ یہ 2-4 لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے،
دشمن درجنوں میں تھے، اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا، اس کی آپ ویریفیکیشن کریں، اور یہ 2-4 تھے، لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ بھی فیل کر دیا، یہ خود بھی شہید ہوئے، اور اتنی زیادہ کیجوالٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے طیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اپنے ساتھ بھاگ نکلے۔ اب ان کے جو ورثاء تھے ان کو تو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی باڈی ان کو نہیں مل رہی تھی، اس میں تاخیر ہوئی۔ یہ مجھے پتہ ہے، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ ہے، اور ایک اللہ کو پتہ ہے، میرے مروتوں کو ابھی تک نہیں پتہ، میرے بیٹنیوں کو ابھی تک نہیں پتہ کہ پاک فوج کی قیادت، جو وہاں پہ ہمارے مقامی افسر تھے پاک فوج کے، اور جی ایچ کیو تک جو ان کے بڑے ان کی قیادت تھی، انہوں نے دن رات محنت کی، اپنے سارے وسائل ان کو بروئے کار لایا، وہ سر پھر ریکور کیا اور سرجری کے تھرو اس کو تن کے ساتھ پھر لگا دیا، اور پھر ورثاء کو باڈی دی۔ پتہ ہے کیوں کیا؟ کیونکہ اس نوجوان نے اپنے ادارے کی ساخت کی عزت بھی رکھی اور ملک کے لیے بھی بہادری سے اپنی جان دی، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ جب یہ شہید کی باڈی بغیر سر اپنے بچوں کو ملے گی یا ماں باپ کو ملے گی تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے۔ میں آج اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے مروتوں سے پوچھتا ہوں، میں اپنے بیٹنیوں سے پوچھتا ہوں، میں اپنے پشتونوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس بات پہ تھوڑا سوچیں، ہم تو بڑے غیرت مند ہیں نا۔ جو بندہ، جو لڑکا، جو نوجوان میری قوم کے لیے، میرے وطن کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے بچوں کے لیے، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے میرا جیسا بندہ اپنی سیاست کی پرواہ کرے۔ لاکھ لعنت ہو ایسی سیاست پہ، لاکھ لعنت ہو مجھ پہ کہ جو ادارہ میری قوم کے نوجوان کا سر مجھے لوٹا کے دے اور میں اس پر غیرت نہ کروں، میں اس کے ساتھ وفا نہ کروں، یہ تو مجھ میں بڑی کمی ہے۔ پھر میں گاڑیوں میں پھروں، میں اے سیز میں پھروں، اور وہ میرے لیے گشت کرتے رہیں، میرے بارڈرز کو سیکیور کریں، انٹرنل تھریٹس کو ہینڈل کریں، زلزلہ سیراب میں سب سے پہلے جائیں، وہاں پہ شہید ہوں، اور میں چپ بیٹھا رہوں کہ نہیں میں نے الیکشن جیتنا ہے، میرے ووٹ کم نہ ہو۔ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اگر اور سیاستدان یہ کر سکتے ہیں